बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे आप वीरान सी इमारत देख रहे होंगे और बिल्डिंग देख रहे हैं। ये दिखाने का मकसद क्या है और ये क्यों आज वीरान है? अगर तारीख़ की बात की जाए तो ये 100 साल पुरानी तारीख़ी इमारत है और इसको अपने वक्त में बहुत खूबसूरत बनाया गया था, बहुत खूबसूरत तामीर किया गया था। लेकिन आज ये क्यों वीरान है? इतनी वीरान हो चुकी है कि यहाँ के जो आबाद लोग हैं उन्होंने इसके अंदर तूड़ी रख दी है, इसके अंदर अपना जो है मशीनरी जो है अब वो रख दी है और इस तरह वीरान कुन हो चुकी है कि अब इसको देखने का भी मन नहीं करता। लेकिन इससे जो हमें सबक हासिल होता है, जो सबक मिलता है, बेसिकली वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसको मैं अंदर जाकर भी दिखाऊंगा। सबसे पहले एक छोटा सा शेर मैं आपको अर्ज़ करता जाऊँ। उजड़ गया वो बाग जिसके हज़ारों माली थे, गया सिकंदर इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जी हाँ, ये बड़ी ही सरसब्ज़ो शदाब ज़मीनों के दरमियान और बागात के दरमियान ये कोठी तामीर की गई थी और इसका नाम है 9 लखी कोठी। 9 लखी कोठी इसका नाम क्यों रखा गया ये भी आपको बताते जाएं। 9 लखी इसलिए इसका नाम रखा गया था कि इस कोठी को उस वक्त तामीर किया गया था जब 20 रुपए की 1000 ईंट मिलती थी। इसके जो कुल अखराजात थे वो तकरीबन थे 9 लाख रुपए, यानी कि उस वक्त इसके ऊपर 9 लाख रुपए लगे थे। 9 लाख रुपए की वजह से इसका नाम 9 लखी कोठी रखा गया था। और 9 लखी कोठी से जो हमें सबक मिलता है, बेसिकली मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि हमने इस दुनिया पर सदा के लिए हमने रहना है और इस दुनिया से, दुनिया फ़ानी से हमने जाना ही नहीं है, मरना ही नहीं है। हमारे कोई इसकी मिसाल ले लें कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत लोग हैं या जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमने मरना नहीं है, हमने इस दुनिया फ़ानी से कूच नहीं करना। तो हम जो प्रॉपर्टी, जो चीज़ें बना रहे हैं, इसको हम सारी ज़िंदगी के लिए इसके आसाइश से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। और ये कोठी भी इस तरह क्या हमें सबक देती है, 9 लखी कोठी, कि यार ये इमारत, ये बिल्डिंग जो है इस तरह वीरान हो चुकी है। और इसको आबाद करने वाला जो आदमी था ना, वो था कर्नल कॉल। जी, कर्नल कॉल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कर्नल कॉल क्या थे और उसने ये कोठी यहाँ पर क्यों तामीर की थी। और इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये उकाड़ा के एक नवाही गाँव में ये कोठी मौजूद है और उकाड़ा के यानी कि करीब है और एक गांव है जहां इस कोठी को तामीर किया गया था। और बड़ा ही जो है इसका इलाका सरसब्ज़ो शदाब है और इसके चारों इतराफ यानी कि बागात हैं, वो बागात भी आपको दिखाएंगे और कर्नल कॉल का भी आपको बताएंगे। कर्नल कॉल कौन थे? आप फ़िलहाल जो है कोठी के अंदर एक दफ़ा नज़र डालें और इसको देखें कि अब ये किस तरह वीरान हो चुकी है। एक दफ़ा ये दिखाऊंगा, उसके बाद जो है कर्नल कॉल के बारे में भी आपको चंद अल्फाज या उनकी जो है उनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालेंगे। मैं आपको अंदरूनी मनाज़र अब कोठी को दिखाता हूँ कि किस तरह से अब ये वीरान हो चुकी है और किस तरह से ये खूबसूरत उस वक्त में तामीर की गई थी, लेकिन आज ये क्यों खस्ता हाल हो चुकी है। मेरा कैमरामैन सबसे पहले आपको ऊपर दिखाए तो इसकी जो बिल्डिंग है वो किस तरह से वीरान हो चुकी है। और फिर जो कर्नल कॉल का मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि कर्नल कॉल कौन थे। कर्नल कॉल एक बरतानवी अंग्रेज़ थे और वो इस इलाका में जो है आबाद हुए थे जब उनकी हुकूमत थी, ठीक है। जब वो हमारे ऊपर, जब इस बर्रे सगीर के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत थे, तो उन्होंने उकाड़ा के करीब जो है एक इलाका आबाद किया था और फिर यहाँ पे जो है 9 लखी कोठी तामीर की थी। इस तरह से कर्नल कॉल ने इसको तामीर करवाया और इसकी जो लोकेशन थी वो इस तरह की दी। कर्नल कॉल ने इसके पास जो है, इसके आस पास इस कोठी के 2 नहरें खुदवाई थीं और ये जो नहरें हैं उनको नहर लोअर बारी दोआब कहते हैं और ये 2 नहरें थी। और यानी कि कोई आए उसका मेहमान तो देखिए इतनी जो है सरसब्ज़ो शदाब हो ज़मीन
اور خوبصورت ہو، اس کے آس پاس جو ہے پانی کی نہریں گزر رہی ہوں، جو ہے یہاں کی جو زمینیں ہیں اس وقت ان زمینوں کو بھی کرنل کول نے آباد کیا تھا، ان تک بھی ایزیلی پانی آسانی سے پہنچ سکے۔ کرنل کول جو ہیں کس طرح سے بجلی یہاں تک لا سکے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب سر گنگا رام اس علاقہ میں پھر آئے، اور سر گنگا رام 1925 میں اس علاقہ میں ایک ہیڈرل پاور اسٹیشن تعمیر کیا تھا، اس ہیڈرل پاور اسٹیشن نے بجلی پیدا کی، پھر وہ بجلی یہاں تک پہنچ سکی۔ اور اس کے بعد کرنل کول جو ہیں ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھی ان کی جو بچے ہیں یا ان کی فیملی ہے وہ بھی اس بلڈنگ کے اندر ہی رہتے تھے، اس کوٹھی کے اندر ہی رہتے تھے، اور وہ بھی اپنی آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ وقت جو ہے نا، جو وقت تماچا مارتا ہے، جب وہ اپنا پلٹا دکھا دیتا ہے تو یہاں اس طرح ہی وقت ہو جاتا ہے کہ جو یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح انسان ویران ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وقت گزرتا گیا، جب بر صغیر کی تقسیم ہوتی ہے، بر صغیر کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو اس وقت انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ کرنل کول کو یہاں سے جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ زمین جو ہے یہ مسلمانوں کی یا اس علاقہ کے جو آباد لوگ تھے انہوں نے اس پر قبضہ کر دیا۔ اور کرنل کول کی ایک بیٹی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس علاقہ کو نہ چھوڑوں، اور مجھے یہاں کے اس کوٹھی کے اندر یا جو تسکین ملتی ہے، یا جو میں اس کوٹھی کے اندر بہت خوش ہوں، اور میں یہ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تو پھر کرنل کول تو جو ہیں وہ چلے گئے تھے، یہاں ایک اس کی بیٹی رہ گئی تھی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کہیں جا رہی تھی، اس علاقہ میں ہی کہیں جا رہی تھی، تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ ماری جاتی ہے، اس کو بھی یہاں کہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مزید میں انشاءاللہ آپ کو کوٹھی کے بارے میں بھی اور بتاتا ہوں، اور اب یہ علاقہ کن لوگوں کے پاس ہے یہ بھی بتاتا ہوں، باہر کا باغات جو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں، اور مزید جو بلڈنگ کے حوالے سے میں مزید آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتا جاؤں۔ مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں، اس کوٹھی کی خصوصیات بتاتا جاؤں، تو خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اندر اتنے کمرے بنائے گئے تھے یا رومز تھے کہ اگر کوئی بندہ ایک دروازے سے اس کمرے کے اندر داخل ہوتا تو اسی دروازے سے واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور وہاں ایک انعام بھی رکھا جاتا تھا کہ جو اس کوٹھی کے اندر ایک دروازے سے انٹر ہوگا تو اسی دروازے سے، یعنی کہ اس کوٹھی کو جب دیکھ لے گا پھر اسی دروازے سے جو باہر آتا تھا اس کو 500 روپے انعام دیا جاتا تھا۔ اس وقت کا اگر 500 کی بھی بات کی جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں میں بات جاتی ہے۔ ابھی بھی اگر میرے حساب سے کوئی آپ کو کہے کہ آپ اس دروازے سے انٹر ہوں تو اسی دروازے سے واپس آئیں تو وہ آنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ واقعی ہی اس کے اندر اتنے رومز ہیں یا اس کے اندر کمرے تعمیر کیے گئے تھے کہ باہر آنا اسی دروازے سے مشکل ہوتا تھا۔ مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کرنل کول کے جو مہمان آتے تھے ان کو کہاں پہ جو ہے ویلکم کیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو بلڈنگ کے اوپر کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ مزید چلتے ہیں، ایک دفعہ کہ کرنل کول کے کوئی دوست آتے تھے تو ان کو کہاں پر جو ہے ویلکم کیا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بگی اندر کی طرف انٹر ہوتی تھی، اور کرنل کول یہاں پر اپنے دوستوں کو ویلکم کرتے تھے، اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے تھے اور پھر اندر کی طرف لے جاتے تھے۔ اور گھوڑے اور بگی کے بارے میں بتایا جائے کہ اس وقت کی یہ جو گاڑیاں تھیں نا، یا یہ جو ویلکم کرنے کا جو طریقہ تھا، اس طرح ہی سمجھ لیں کہ اب جو لینڈ کروزر گاڑیاں 4x4 ڈالے آپ کو پک کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس طرح وہ گھوڑے اور جو بگی ہوتی ہیں نا وہ ویلکم کرنے کے لیے اپنے دوست کو یعنی کہ لینے جاتی تھی، اور یہاں جو ہے کرنل کول کے پاس لے کر آتے تھے۔
یہ تھے جناب کرنل کول صاحب اور ان کی سٹوری اور اس 9 لکھی کوٹھی کی سٹوری کہ اس کوٹھی کی اب اگر میرے خیال سے حکومت پاکستان اس کو تعمیر کروائے، رینوویٹ کروائے تو یہ سیر و تفریح کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو بتایا جائے، جب کرنل کول کو اس علاقہ سے نکالا گیا اور اس علاقہ کے جو لوگ تھے نا انہوں نے اس کوٹھی پر بھی قبضہ کر لیا اور جو زمین تھی کرنل کول کی اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب زمینوں کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو بات باہر چل کے بتاتا ہوں، اور گھوڑی پال مربع اس وقت جو ہے کرنل کول لوگوں کو دیتے تھے، وہ بھی آپ کو میں گھوڑی پال مربع دکھاؤں گا۔ اور گھوڑی پال مربع کو اس کو لینے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ کرنل کول جو تھے وہ ایک گھوڑی دیتے تھے، جب تک وہ گھوڑی آپ پالتے تھے یا آپ اپنے پاس رکھتے تھے تو وہ ایک گھوڑی پال مربع آپ کو زمین الاٹ کی جاتی تھی اور اس میں 25 ایکڑ زمین ہوتی تھی۔ مزید وہ آپ کو ادھر چل کے بھی دکھاتے ہیں کہ گھوڑی پال مربع بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جن لوگوں کو نہیں علم ان کو بھی اس بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑی ہی پرانی اور تاریخی جگہ ہے اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے اور اس سے سبقت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس زندگی میں تا حیات رہنا ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ جوڑ رہے ہیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بچے بھی ہمارے اس سے پرجوش آسائش سے تسکین حاصل کر سکیں گے اور ہم بھی اس میں رہ سکیں گے۔ لیکن کرنل کول کی یہ جو کوٹھی تھی جس وقت اس نے تعمیر کی تھی اتنی خوبصورت، اور کرنل کول بھی نہ رہے، ان کی بیٹی ایک تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس علاقے میں آباد ہوں، میرے بچے وغیرہ یہاں پر رہ سکیں، لیکن وہ بھی مر چکی۔ اب اس کا کوئی ایک نام و نشان بھی اس کی وراثت میں نہیں رہ چکا۔ مزید جو ہے اب یہ کن کے پاس ہے کوٹھی اور کن کن لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے، اس میں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ایک دفعہ آپ کو میں وہ زمینوں کا جو معاملات ہیں جو گھوڑی پال مربع ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا جاؤں تاکہ وہ بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا جائے۔ میں بات کر رہا تھا گھوڑی پال مربع زمین، یعنی کہ کرنل کول یہاں کے جو لوگ تھے ان کو کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ہزاروں ایکڑ مرقبہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں کے جو لوگ تھے نا ان کو ایک گھوڑی دیتے تھے اور 25 ایکڑ زمین دیتے تھے، الاٹ کرتے تھے۔ تو جتنی دیر تک وہ گھوڑی پالتا یا جتنی دیر تک اس کے پاس گھوڑی رہتی تو وہ اس زمین کا مالک ہوتا تھا۔ تو یہ ہیں وہ گھوڑیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ وہ گھوڑیاں ہیں اور کس طرح کی گھوڑیاں دی جاتی تھیں، اور پھر کرنل کول کے جو فیصلے تھے یعنی کہ گھوڑی پالیں اور زمین جو ہے آپ کو دی جائے گی اور آپ زمین کے مالک ہیں۔ اس علاقہ میں بھی برطانیہ کے لوگ راج کرتے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی انگریزوں نے راج کیا ہے، یہ بھی علاقہ سارا کا سارا انگریزوں کے انڈر تھا۔ تو جب یہاں سے کرنل کول گئے ہیں تو یہاں کے لوگوں نے پھر اس زمین پہ قبضہ کیا اور اس زمین کو اپنے پاس آباد کر کے اب یہ زمین مختلف لوگوں کے پاس ہے، اور مختلف گھوڑی پال مربع زمینیں جو ہیں انہوں نے اپنے قبضہ میں کی ہیں اور وہ زمینیں بیچ رہے ہیں۔ میں اب اس کوٹھی کی چھت پہ موجود ہوں اور اس کی جو چھت کی حالت ہے وہ بھی خستہ حال ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی سوراخ پڑ چکے ہیں، اور جو اس وقت کے جدید گارڈر تھے یا لکڑی کا خاص طور پر اس کی جو چھت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس وقت جو لکڑی تھی نا وہ بھی بہت مضبوط تھی اور اس لکڑی کے سہارے ان چھتوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اور پھر اس کے اندر لوہے کے گارڈر وغیرہ بھی رکھے گئے تھے۔ مزید برآں یہ کہ آپ اس کوٹھی سے جو سبق حاصل کریں یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں آیا کہ یہ سچ ہیں یا کہ جھوٹ ہیں، یعنی کہ آپ اس قدر اندازہ لگا لیں کہ کوئی انسان تا حیات دنیا میں نہیں رہتا۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کوئی انسان تا حیات اس دنیا میں نہیں رہتا، تو پلیز خدارہ
اپنے دوسروں کا بھی خیال رکھیں، نہ کہ آپ کرنل کول بن جائیں اور اس زمین کے اوپر آپ سام بن کے بیٹھ جائیں کہ کسی کو یہاں پر زمین نہ دی جائے، بس ان کو زمین دی جائے جن کو میں چاہوں گا، ان کو صرف ایک گھوڑی دوں گا اور وہ گھوڑی پال مربع زمین الاٹ کروں گا اور وہ زمین بیج سکیں گے۔ بقیہ لوگوں کو یا جو چھوٹے موٹے غریب طبقے کے لوگ تھے ان کو یہ زمین نہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ جو فیصلے تھے یہ بہت غلط فیصلے تھے۔ تو آپ جو آپ کے آس پاس کے جو بڑے لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ان کو بھی بتائیں کہ یار انسان کبھی بھی اس دنیا میں دنیا کے یعنی کہ وہ ٹکٹ نہیں لے کر آیا کہ میں یہاں تا حیات رہوں گا، ایک نہ ایک دن اس نے مرنا تو ہے ہی، اور مرنا بے شک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ایک انسان کو موت دوں گا تو موت آئے گی، ہر انسان کی موت۔ جس طرح اس بلڈنگ کی بھی موت آ چکی ہے، ہر چیز کی موت آتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، انسان ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، جو بھی ہو، مرنا اس نے برحق ہے، اور چاہے وہ جلد مر جائے یا بدیر مرے، مرنا ہے ہی۔ اور یہ کوٹھی بھی اب مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھی 9 لکھی کوٹھی، اور 9 لکھی کوٹھی کے مالک کی کہانی کہ اس نے کس طرح اسے آباد کیا۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کو میں نے شیئر کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے 9 لکھی کوٹھی کے بارے میں جو سنا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ 9 لکھی کوٹھی بیسیکلی کیا ہے۔ 9 لکھی کوٹھی کے اوپر ایک جو ہے بک بھی لکھی گئی ہے، اور وہ بک بھی آپ ضرور پڑھیں، میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ وہ بک ضرور پڑھیں آپ۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔